बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 2-3 खबरें हैं और बड़ी अहम खबरें हैं। एक खबर के अलावा बाकी खबरें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। कड़ी से कड़ी जोड़ी जाए तो जो तस्वीर बनती है वो पाकिस्तान की असल जो नाकामी की वजह है वो वजह वाली तस्वीर बन जाती है। या जो हमारे मसले हैं बेसिकली जो ठीक होने वाले हैं, जिनको हम ठीक करने की बजाय हमारे जो लीडरान कराम हैं वो कहते हैं कि मिट्टी पाओ। मतलब वो कहते हैं कि जी का माजी को भूल जाएं, उन मसलों को हम नहीं ठीक करना, पुरानी तनख्वाह के ऊपर काम करना है। सारे मसले वो बनते हैं। एक तो है फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी क्यों अमल में लाई गई, इल्ज़ाम क्या है और पीछे बात क्या है। जो असल कहानी है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि किससे उनकी मुलाकात थी, मुतालबा क्या था और फिर किसने किसको जाके शिकायत लगाई और फिर फवाद चौधरी साहब जो हैं वो खाने की टेबल से या नाश्ते की टेबल से उठा लिए गए और फिर हथकड़ियों में मुंह के ऊपर कपड़ा डाल के पेश करने का क्या तुक बनता है। ये बात आपको समझ आ जाएगी जब ये पूरी समझ, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि समझ तो आप समझदार हैं सारे माशाल्लाह, लेकिन आपको ज़रा पता चल जाएगा, यूँ कह लें कि ये चक्कर क्या चल रहा है। एक बात। दूसरी खबर है मौलाना फजलुर रहमान साहब का, जिनके इस सारी सूरत हाल से कड़ी से कड़ी जोड़ें तो कोई सूरत नहीं बनती। मौलाना साहब के वो खबरें आई हैं कि जी कि वो गज़ा में पहुंच चुके हैं, यानी कि वो गज़ा के मुसलमानों को सपोर्ट करने के लिए और उनकी नकलो हरकत को, उनकी सिक्योरिटी के पेश नज़र जो है वो खुफिया रखा जा रहा है, एडे सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी की तरह नहीं। वो क्या बात है वो आपके साथ शेयर करेंगे जनाब अली। दूसरी एक इंटरव्यू है जो आज आप जब ये आएगा व्लॉग आपके हुजूर पेश होगा तो वो इंटरव्यू भी आ चुका होगा। सलीम साफ़ी साहब कर रहे हैं इसहाक डार साहब का। इसहाक डार साहब ने जनरल कमर जावेद बाजवा और फैज़ हमीद साहब, जिनके बारे में राजा परवेज़ अशरफ साहब और बहुत से लोग कह रहे हैं कि जी के मिट्टी पाओ, तो वो भी एक तरह से यही कह रहे हैं कि मिट्टी पाओ, मजबूर हैं, उफ़ अल्लाह कुछ कह भी नहीं सकते। लेकिन उन्होंने कुछ कहा है कि जनरल बाजवा, जनरल पाशाह, जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब, जनरल रईस शरीफ साहब, जनरल बाजवा साहब, ये सारे के सारे, और फैज़ हमीद साहब दी ग्रेट, इनका क्या करना है। तो उन्होंने कहा एक ऑप्शन है। उन्होंने कहा, क्योंकि सलीम साफ़ी साहब ने बड़ा बैलेंस इंटरव्यू करते हैं, उन्होंने इंटरव्यू करते हुए एक बात पूछी कि एक सवाल किया कि जी कि आप कहते हैं कि सिक्योरिटी रिस्क हैं, ये पाकिस्तान को श्रीलंका बनाना चाहते थे और जो इनको लेके आए थे उनके साथ आपका बर्ताव क्या होगा, उनको पूछेंगे। उन्होंने कहा जी कि है तो ड्यू, पूछना तो चाहिए मगर पूछ नहीं सकते हैं जी, पूछ नहीं सकते तो फिर क्या कर सकते हैं। ये उन्होंने बात बताई कि वो, उस पर मैं आपके साथ चीज़ें शेयर करूंगा कुछ। और एक ट्वीट, या काजी फायज़ ईसा साहब का अगला, काजी फायज़ ईसा साहब जो हैं वो जापान की बुलेट ट्रेन की स्पीड के साथ जा रहे हैं और उनके खिलाफ महाज खुल चुका है, आगाज़ हो चुका है, क्योंकि वो पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के वो जो टेढ़े मसाइल हैं कि आप ताकतवरों से नहीं पूछ सकते कि आपने इस मुल्क के बौंके हालते नहीं, पैड़े हालते बौंके दिहाड़े इस मुल्क को क्यों कर दिया। ये मुल्क जो है वो किसी के बाप के, सॉरी मैं जज्बाती हो चला था, ये मुल्क जो है ये कौम का है, किसी की जागीर नहीं है। तो ये कि इसको जिस तरह चाहेंगे इस्तेमाल करेंगे और जो चाहेंगे इसके साथ करेंगे। वो काजी फायज़ साहब उन लोगों को जो अनटचेबल हैं, जो जिनका आप एहतसाब नहीं कर सकते, उनसे वो सवाल पूछ रहे हैं और वो सारे केस उस तरफ जा रहे हैं। वो जजेस हों, जर्नैल हों, जर्नलिस्ट हों, सारी बातें उस तरफ को जा रही हैं। अगला जो टारगेट कह लें, अगला मंसूबा क्या है काजी फायज़ साहब का, जो चौंका के रख देगा। बड़े बड़े उनके नाम आएंगे और अभी तक रियासत पाकिस्तान उस सवाल का जवाब देने से एतराज़ बरत रही है, गुरेज कर रही है, जवाब देना नहीं चाहती। सर उन जवाब देने पैणगे। मैं ये फ़कीर बार बार कहता है कि ये मुल्क उस तरह से नहीं चल सकता जिस तरह इस मुल्क को चलाने की हमें आदत है कि मिट्टी पाओ। राजा प्रेशर साहब मिट्टी पाओ ना, मिट्टी नहीं पैनी हूँ, अब मामला तो आगे बढ़ेंगे, वरना मुल्क का मैं ये मुल्क हमारा है। मैं रुक जाता हूँ वो बात, तल्ख बात करते हुए कोई। अल्लाह ताला मुझे पाकिस्तान को, हम सबको जो है वो अच्छे दिन दिखाए। तो मेरा ख्याल है, मुझे समझ नहीं आ रही शुरू कहाँ से करूँ। मैं शुरू करता हूँ
فضل الرحمان صاحب سے. فضل الرحمان صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ یعنی کہ ان کے اسلم غوری صاحب جو ہیں ان سے کسی صحافی نے بات کی, پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں جی وہ گئے تو ہیں غزہ, لیکن ان کی نقل و حرکت جو ہے وہ پوشیدہ رکھی گئی ہے. خبریں یہ آئی ہیں, امداد سمرو صاحب کی بھی خبر ہے اور پھر وہ تصویریں بھی آ گئیں کہ وہ قطر گئے ہیں, قطر بھی نجی دورے کے اوپر گئے ہیں. قطر جو ٹاکس ہیں غزہ کے حوالے سے وہاں پر ایکٹیو سنا ہے کہ وہ عالمی طاقتوں کے ساتھ, اسرائیل کے ساتھ, ادھر ادھر جو بھی معاملات چلنے ہیں قطر کوئی نہ کوئی رول پلے کر رہا ہے. قطر کی ایک ہسٹری ہے, وہ کرتا ہے اس طرح کے رول پلے, یا کم از کم قطر وہ ونڈو ہے جہاں سے مسلم ورلڈ کے ساتھ جو ہے وہ انگیجمنٹ کی جاتی ہیں. طالبان کے ایشوز بھی آپ کو پتہ ہے وہیں پر امریکہ نے بیٹھ کے سیٹل کیے تھے, دوحہ وہ پیکٹ جو تھا. تو اب مولانا فضل الرحمان صاحب وہاں پر کیا کر رہے ہیں, کوئی وہ رول پلے کرنے گئے ہیں؟ آئی ڈاؤٹ. کوئی رول پلے کرنے نہیں گئے, وہ اپنے کسی کام شام گئے ہوں گے, کوئی کسی اور چکر میں گئے ہوں گے. باقی وہ سیاستدان ہیں, وہ سیاستدان کا اٹھنا بیٹھنا جاگنا سونا وہ سیاست ہی ہوتی ہے, تو وہ سیاست کریں گے. لیکن سر قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے نہ لگائیں کہ وہ غزہ گئے ہیں خفیہ آپریشن کرنے ہیں جی, مدد کرنے, یہ کرنے وہ کرنے. کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے, وہ ان کا کوئی نجی نیت کا دورہ ہے. اب جو خبریں آپس میں جڑی ہیں ہم اس طرف آ جاتے ہیں. میں پہلے آپ کے ساتھ جو بات شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ آج کی خبر کرنا چاہتا ہوں. وہ خبر ہے جو فواد چوہی صاحب ہیں. فواد چوہی صاحب کو آج ہتھکڑیاں لگا کے پیش کیا گیا, 2 دن کا ریمانڈ دے دیا گیا ان کا. ظہیر نامی ایک شخص مدعی ہے اور وہ غائب ہے, وہ منظر عام کے اوپر نہیں ہے. اس نے کہا کہ یہ جب وزیر تھے میں نے 50 لاکھ روپیہ ان کو رشوت کے طور کے اوپر دیا تھا, تو نوکری کے عوض نوکری ملی نہیں, پیسے مانگے تھے, دھمکیاں ملی. اور اب چونکہ وہ برسر اقتدار نہیں ہے, ویسے تو برسر اقتدار وہ پچھلے 1.5 سال سے نہیں ہے, لیکن پولیس کو یاد آیا, کوئی کسی کی قسم نہیں دی جا سکتی کہ کوئی مالی معاملات اس طرح کے ہو سکتے ہیں, لوگوں کے ہوتے ہیں. اور پی ٹی آئی کے دور میں جو ہے وہ خوب انی مچی رہی تھی. میں اس کے اوپر صرف آپ کو میں نہیں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا اس کے اوپر. میں نے ایک بات ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ اب فواد چوہی صاحب نے اپنے انتخابی گوشواروں میں وہ چیزیں جو میرے نالج میں ہیں وہ ڈکلیئر کی ہیں کہ نہیں. ان کی فیز 6 میں یا فیز 5 میں کوئی بڑی ساری کوٹھی انہوں نے 2 کنال کی کوئی لی تھی, خبر دی تھی اس فقیر نے تب بھی. اور پھر میں نے اپنی آنکھوں سے جو ان کا پارلیمان منسٹر انکلیوز میں جو گھر تھا وہاں پر ان کی ای ٹرون گاڑی جو ہے وہ کوئی 3-3.5 کروڑ روپے کی گاڑی ہے. انہوں نے پتہ نہیں وہ گاڑی اپنے اچھی خاصی مہنگی گاڑی ہے, بڑی لگژری گاڑی ہے, اور وہ انہوں نے لائف سٹائل جو ہے وہ کوئی جلی چک قسم کے یہ لوگ نہیں ہیں. فواد چوہی صاحب زمین پانے والے آدمی ہیں, لیکن کوئی بہت زیادہ امیر کبیر شخص نہیں تھے یہ. لیکن جب ان کے چچا بنے تھے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ, تو اس کے بعد ایک دم سے ان کا لائف سٹائل جو ہے وہ بلند ہوا تھا, بدلا تھا, تبدیل ہوا تھا. تو تب سے اللہ پاک کی ان کے اوپر رحمت ہے. اور وہاں پر بھی ان پر کرپشن کے الزامات لگے ہیں کہ انہوں نے اپنے چچا کے نام کے اوپر جو ہے وہ وکالت بھی چلائی, اور پھر ٹرانسفر پوسٹنگ کے بھی وہ پیسے دے دلوا کے یہ ہوتی تھی. اور جو ان کی وکالت اور ان کے چچا کی جو آپس میں تھی وہ ٹیم ٹاس یا وہ جو ملی بھگت جس کو ہم کہتے ہیں, اس کا احوال جو ہے وہ حامد خان صاحب جو پائنیئر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, جو قدیمی جو پائنیئر بنیادی جو یا فاؤنڈر ممبرز جن کو ہم کہتے ہیں ان میں سے ایک ہیں. انہوں نے اپنی کتاب میں ان کا ذکر جو ہے وہ کچھ اچھے الفاظ سے نہیں کیا ہوا. تو مالی معاملات اور کرپشن والے معاملات جو ہیں وہ گڑبڑ ہیں فواد چوہی صاحب کے, لیکن کوئی آج کے نہیں ہیں. یہ جو گرفتاری ہوئی ہے, یہ گرفتاری سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں ہوئی اور ٹائمنگ کیا ہے. تو ایک تو دیکھیں, ذہن میں رکھیں کہ محض ایک نوکری کا 50 لاکھ کا معاملہ ہوتا تو ہتھکڑیاں اور منہ پہ کپڑا ڈال کے پیش کرنے کی ضرورت نہیں تھی. تو یہ سبق سکھانا مقصود تھا. اور چند دن پہلے میری ایک اطلاع ہے, میرے ایک ذریعے نے, ایک جو سورس جس کو ہم کہتے ہیں, انہوں نے یہ بتایا چند دن پہلے ان کی ملاقات ہوئی تھی آئی پی پی یعنی کہ استحکام پاکستان پارٹی کے جو سربراہ ہیں جہانگیر ترین صاحب, ان کے ساتھ. اور انہوں نے ان سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ جہلم میں جلسہ کروائیں. استحکام پاکستان آج کل جلسوں کے موڈ میں ہیں, تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں وہ میں تو اس پوزیشن میں نہیں ہوں. اور
اس سے جو تاثر یہ لیا گیا جہانگیر ترین صاحب نے بھی کہ یہ بس دنیا کو دکھانے کے لیے، فیس سیونگ کے لیے یہ ہمارے ساتھ ہیں اور دل سے نہیں ہیں، نہ یہ یہاں پر کوئی اپنی جگہ دیکھ رہے ہیں. بیسکلی تو یہ عمران خان صاحب کے اندر سے ساتھ ہی ہیں. تو ٹائم آئے گا، وقت گزاری کے لیے یہ کیموفلاج کیا ہوا ہے انہوں نے، تو اپنے آپ کو ڈھانپا ہوا ہے، چھپایا ہوا ہے. تو انہوں نے پھر جہاں پر میرا خیال ہے شکایت لگانی ہوگی وہاں پہ لگائی، اس کے بعد یہ گرفتاری عمل میں لائی گئی. الیکشن کال ہو چکے ہیں، ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا. اب کوئی کسی کو وہ جو کہتا ہے نا کہ چکما دے کے، منافقت کر کے کہ جی کہ وہ عمران خان تو بڑا غلط آدمی ہے، ہم اس کی سیاست سے ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں لیکن اس کے خلاف بھی نہیں ہیں، ایویں کر کے کام نہیں چلنا. تو یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ایک کہہ لیں کہ رویہ کہہ لیں، یا یہ ان کا ایک فیصلہ کہہ لیں، آپ جو بھی کہہ لیں، کہ وہ درمیان میں رہنے والے بندے کو کہ جی کہ بس ٹائم گزر جائے اور پھر جناب پھر خان دے نال جا کے جڑ کے کھلو جائیں گے، اس طرح نہیں ہوگا. اسد کیسر صاحب بھی ہوں اور آگے بھی چل کے اس طرح کی گرفتاریاں ہوں گی. تو اس کے پیچھے وہی بات ہے کہ فواد چوہی صاحب جو ہیں اور وہ ان کو تھوڑا سا ان کی سروس، ان کی ذرا یہ جو ہے نا جس کو کیا کہتے ہیں اپلوڈ کرنا، سافٹ ویئر اپلوڈ، وہ والا معاملہ ہے. تو یعنی کہ ایک طرح سے نواز شریف صاحب کے مطالبے کے اوپر کہ عمران خان آپ کا لایا تحفہ تھا، آپ نے اس کو سمیٹنا ہے، تو اس آپریشن کے اوپر کام ہو رہا ہے یا وہ آپریشن جاری ہے. تو عمران خان صاحب اب ایک علیحدہ سے بحث ہے کہ کیا یہ بات کتنی ٹھیک ہے کتنی غلط ہے، کیونکہ اگلی خبر اسی سے جڑی ہوئی ہے. جو سلیم صافی صاحب ہیں انہوں نے انٹرویو کیا ہے اپنا جو اسحاق ڈار صاحب کا. اسحاق ڈار صاحب نے بڑی باتیں کی وہاں پر، جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ جی عمران خان کو تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ سیکیورٹی رسک ہے، وہ پاکستان کو سری لنکا بنانا چاہتا تھا، تو اس کو لانے والے انہوں نے نام گنوائے، باجوہ، فیض پاشا، رحیل شریف، ظہیر الاسلام، تو فیض مید. تو ان کا کیا ان کا کریں گے کہ ان سے پوچھیں گے، کوئی پوچھ پرتید ہوگی ان کی. انہوں نے کہا کہ یہ ہے تو ڈیو کرنی تو پڑنی ہے، لیکن ایک طریقہ کار ہے اس کا. یعنی کہ انہوں نے کہا کہ ساڑی بس وٹولنا کہ ہم نہیں کر سکتے یہ والا کام ڈائریکٹلی. تو پھر کیا طریقہ کار کیا ہے کہ وہ میثاق جمہوریت میں کا ایک جو ہے آرٹیکل وہ پینڈنگ ہے، اور وہ ایک قومی امانت ہے، وہ ہونا چاہیے کہ ایک کمیشن بنے، بڑا ایسا کمیشن جس کے اوپر پوری قوم کو اعتبار ہو، اور اس کمیشن میں لوگ آ کے بتائیں ہم نے ماضی میں یہ کیا تھا، یہ والے ہم نے جرائم کیے تھے، آگے سے نہیں ہم کریں گے. تو وہ یہ والا حل پیش کر رہے ہیں. تو مطلب ایک طرف یہ والا حل پیش کر رہے ہیں، دوسری طرف یہ مطالبہ کہ عمران خان کو آپ لائے تھے اور اس کی صفائی بھی آپ کریں. کیا یہ بھی وہ تسلیم کریں گے؟ نواز شریف صاحب کے بھی ویسے تو میثاق جمہوریت بذات خود ایک سائلنٹ سا اعتراف جرم ہے، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ اب کھل کے اگر ہونا ہی ہے نا، تو صرف آپ جرنیلوں سے یہ توقع نہ رکھیں. آپ ان کو اس کام کے اوپر مجبور نہیں کر سکتے انٹل انلیس آپ بسم اللہ نہ کریں، کہ اپنے ماضی کے جو گناہ ہیں وہ گنوائیں، اعلان گنوائیں اور کہیں کہ ہاں جی یہ غلطیاں ہم نے کی تھی. محض میثاق جمہوریت کو علامتی طور پر لینا کہ جی وہ چونکہ جب ہم کہتے ہیں نا سیاست دانوں نے تو کہتے ہیں میثاق جمہوریت کر تو دیا ہے، اور نہیں بھائی وہ علامتی بات نہیں کرنی. پھر میثاق جمہوریت کے نتیجے میں بنا لیں وہ کمیشن جو ہے، اور پھر اس میں بسم اللہ اپنے آپ سے کریں اور کھل کے اعتراف جرم کریں. پھر شاید جو ہے وہ کوئی آئے، اور پھر جو اگر اس میں نہ کوئی آئے تو پھر اس کو پکڑیں. تو بسم اللہ سیاست دانوں نے کرنی ہے، اور آج کا بھی حساب دینا پڑے گا کہ یہ جو اب جاری ہے آئی پی پی کیسے بن رہی ہے. یہ عمران خان صاحب کے جو دامے درمے سخن ان کا ساتھ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، ان پر کون سی افتاد ٹوٹ پڑی ہے، اور پھر وہ کون ہیں جو گرفتار ہوتے ہیں یا کیے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں، پھر وہ گھروں کو چلے جاتے ہیں. یہ بھی چیزیں سامنے آنی چاہیے. آخری بات جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی وہ ہے قیوم صدیقی صاحب کا ٹویٹ، اور ٹویٹ سے زیادہ ٹویٹ بیس کرتا ہے سپریم کورٹ کی کاز لسٹ کے اوپر، جس پہ انہوں نے لکھا ہے کہ جنرل پرویز مشرف کی آئین شکنی پر سزائے موت کے خلاف اپیل اور سنگین غداری کیس میں سزائے موت سنانے والی عدالت کو غیر آئینی قرار دینے کے جسٹس مظاہر اکبر نقوی
علی اکبر نقوی ہے ان کا نام، اور جسٹس امیر بھٹی کے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیلیں 10 نومبر کو سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر، بینچ قائم۔ جسٹس وقار سیٹھ، جسٹس نذر اکبر اور جسٹس شاہد فضل کریم پر مشتمل خصوصی عدالت نے 2-1 سے فیصلہ دیا تھا۔ سپریم کورٹ کا 4 رکنی بینچ چیف جسٹس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس امین الدین خان اور جسٹس اطہر من اللہ پر مشتمل ہے۔ تو یعنی بسم اللہ ہو گئی ہے، اور وہ سپیڈ جو پکڑی ہے انہوں نے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سادہ الفاظ میں کہ پرویز مشرف صاحب کے اوپر جو سزائے موت کا مقدمہ تھا، جو اس کے خلاف اپیل بھی تھی، اور پھر یہ جو عدالت ختم کی تھی یہ بھی والا بھی معاملہ علیحدہ سے تھا، تو وہ بھی ایک طرح سے دوبارہ زندہ ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ یعنی اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ راجہ پرویز اشرف ٹائپ جو لوگ ہیں، وہ جو کہہ رہے ہیں کہ مٹی پاؤ، سر مٹی نہیں پا سکتی، کہ یہ بات کر رہے ہیں کہ فیض کو بچانا ہے، باجوے کو بچانا ہے، فلانے کو بچانا ہے، رحیل شریف کو بچانا ہے، فلاں کو بچانا ہے، اور ادھر سپریم کورٹ میں 10 نومبر سے اس کیس کی سماعت شروع ہو رہی ہے کہ جس کے بارے میں کہا تھا کہ ہم وی آر اے فیملی، پرویز مشرف صاحب۔ تو سر میں یہ فقیر پہلے دن سے کہہ رہا ہے کہ سر بات رکے گی نہیں، بات نکلے گی تو دور تلک جائے گی، یہ بات دور تلک کیا، یہ بہت دور تک جا رہی ہے اور جائے گی، کیونکہ آپ جس طرح پاکستان کو چلانا چاہتے ہیں اس طرح سے پاکستان نہیں چل پا رہا اور نہیں چلے گا، کہ ہمیں تو کچھ نہ کہا جائے۔ 9 مئی جنہوں نے کیا وہ بھی یہ، جنہوں نے یہ کیا وہ بھی، بھائی 9 مئی بڑا جرم ہے یا آئین شکنی بڑا جرم ہے؟ آئین کے حلف کی پاسداری نہ کرنا بڑا جرم ہے۔ 9 مئی جرم ہے، کوئی شک نہیں، لیکن اپنے یہ نہیں ہو سکتا کہ مجرم اپنے جرم اپنے، یہ نہیں ہو سکتا، قومی مجرم ہے۔ تو اور بھی یہ خبر ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کے بعد پرویز مشرف صاحب کا ٹنٹنا مکانے کے بعد، یعنی تسی جنرل نہیں کو بچے گا یار، میں اس پر زیادہ کیا بات کروں اب، کہ آپ جنرل باجوہ کو بچانے کے چکروں میں ہیں، وہ اگلے جن فائل لانا سی وہ والا فیصلہ بحال کرنے کے چکروں میں ہیں، اور وہ بحال ہوگا انشاءاللہ، ادروائز تو پھر کوئی حال نہیں۔ تو دوسرا یہ کہ اس کے بعد شنید ہے کہ جو ریفرنس ہے ذوالفقار علی بھٹو والا، جو پاکستان پیپلز پارٹی نے دائر کیا ہوا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت غلط دی گئی تھی، یہ جرم تھا، سپریم کورٹ اپنی غلطی تسلیم کرنے جا رہی ہے، یہ میں انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر کہہ رہا ہوں، اور آنے والے دنوں میں یہ آپ کو ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔